बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज आज़ाद कश्मीर में पूरा दिन सियासी गहमा गहमी से मसरूफ़ रहा। आज वज़ीर आज़म चौधरी इनवार उल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म इनवार उल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म थे और इन्होंने 2 साल 6 माह और 25 दिन तक हुकूमत की। इस दौरान आज़ाद कश्मीर में क्या माहौल रहा, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया है और सदर रियासत ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए पीर के रोज़ दिन 3 बजे असम्बली का इजलास बुला लिया है। और अगर उस रोज़ वज़ीर आज़म उससे कबल इस्तीफ़ा नहीं देते और उस रोज़ वोटिंग में तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली जाती है तो फैसल राठौर आज खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन जाएंगे और वो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर फैसल राठौर को सीनियर अकाबरीन जो थे पीपल्स पार्टी के उनको पर तरजीह दी गई। उनकी नामजदगी पीछे असल हक़ाइक़ क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म चौधरी इनवार उल हक के ऊपर क्या चार्जशीट फाइल की, क्या क्या इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए। और हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म चौधरी इनवार उल हक इस्तीफ़ा देंगे या जिस तरह वो कह रहे थे कि वो मुकाबला करेंगे, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, या उनके लोग अब भी मौजूद हैं हुकूमती सफ़ों में जो नई हुकूमत बनने जा रही है पीपल्स पार्टी की सफ़ों में, और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो लोग वापस आ जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और उन्हें 6 माह का कुशन मिल जाएगा और वो वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किया, इस पर पीपी आज़ाद कश्मीर की क़यादत सदर पार्टी जनाब चौधरी यासीन साहब, स्पीकर असम्बली जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, सरदार याकूब साहब और दीगर रहनुमाओं का, और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर भर में मौजूद जियालों का क्या रद्द अमल है, उन्होंने किस किस्म के ख्यालात का इज़हार किया। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ियत जज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, आज एक तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके जो तहरीक अदम एतमाद की पेशगोइयाँ 2 माह से की जा रही थी, आज बिलाखिर वो पेश कर दी गई और गैर मुतवक्किल तौर पर कहा जा सकता है, चूँकि नाम तो आ रहा था लेकिन ज़्यादा बात यही चल रही थी कि लतीफ़ अकबर साहब या चौधरी यासीन साहब सक्सेसर होंगे तहरीक अदम एतमाद में, लेकिन राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब का नाम पीपी क़यादत ने पेश किया। क्या आप समझते हैं कि ये पीपी क़यादत का दुरुस्त फ़ैसला है और फैसल मुमताज़ राठौर मौजूदा हालात में जो हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश होंगे आने वाले दिनों में, तो उसका वो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। एक तो आज जुम्मे का दिन जो आज़ाद कश्मीर के अवाम उनके लिए नेक शगुन साबित हुआ, बबरकत साबित हुआ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत पे जो 30 माह से 31 माह से जो एक नौसत छाई हुई थी तो उससे वो अपने अंजाम के करीब है और अभी 3 दिन बाकी हैं और जो कुछ आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ खलवाड़ होता रहा और वो आज यानी अभी अपने अंजाम के करीब है। इसके ऊपर तो हम, क्योंकि आपका सवाल दूसरा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे आज जो वज़ीर आज़म के ऊपर चार्जशीट हुई है वो क्या हम उस पर अलग से बात करेंगे। अभी हम आते हैं कि जो आज फैसला हुआ गैर मुतवक्किल फैसला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, और यानी 3 जो सीनियर कायदीन और 7 यानी ये 4 लोग थे उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के, और हम यानी गुज़श्ता 2 माह से राठौर साहब हम अपने हर प्रोग्राम में इस बात का इज़हार करते रहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये जो 4 लोग हैं, इन चारों के चारों में ये अहलियत है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं या मोहतरम अनवर लाख साहब ने जो हालात ख़राब किए, जो आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाया, उसको यानी उसका मुकाबला करने के लिए, आवाम को उससे बाहर निकलने के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम से बाहर निकलने के लिए इन चारों में अहलियत है कि उसको बेहतर तरीके से इसमें से निकाल सकते हैं। अभी आते मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि यानी क्या कौन सी वजूहत थी कि जिसकी यानी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसको फैसल राठौर का चुनाव करना पड़ा। इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं यानी बिलखुसूस तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, और आपको याद होगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात की जो हुकूमती कमेटी है उसको सरबराही की है फैसल मुमताज़ राठौर ने, और जो पहले यानी मई 2024 वाले जो मुज़ाकरात भी वो वाले भी और अभी वाले मुज़ाकरात में भी फैसल राठौर इनको लीड करते रहे। और आप अगर इन मुज़ाकरात के अदवार को देखें तो किसी एक में भी
کسی بھی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے فیصل راٹھور کی اہلیت کے اوپر، اس کے رویے کے اوپر، اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے، بلکہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یہ ہو تو ہم اس سے بہتر طریقے سے یعنی مذاکرات میں اچھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب 29 ستمبر کو جب حالات پیدا ہوئے تو 3 وزراء کو، یعنی 2 وزراء کو ایکشن کمیٹیوں نے اجلاس میں نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ یہ اگر اجلاس میں بیٹھیں گے تو ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے. اس میں کہ انور اللہ صاحب کے سینئر وزیر کرنا وقار نور اور ملک ظفر اور یہ 3-4 لوگوں پر اوپر اعتراض کیا، ان کو اجلاس سے باہر نکالنا پڑے گا. تو پھر جا کے فیصل راٹھور کو تنہا جا کر مذاکرات میں حکومت کو لیڈ کرنا پڑا. تو بالکل یہ جو حالات تھے آزاد کشمیر کے، اس وقت جو آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کو اکیلے نہیں ہے کہ وہ اکیلی فیصلہ کرتی، یا جو موجودہ حالات ہیں وہ اکیلے اس سے عوام کو باہر نکلتے یا جو بحران سے نکلتے. اس کے پاس سٹیک ہولڈر ہے، مسلم نون ہے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جو آزاد کشمیر کے یا مطلب جو پاکستان کے معاملات ہیں. تو یہ جو فیصل ممتاز راٹھور کا فیصلہ ہوا، ان تینوں لوگوں کی یقینی طور پر مشاورت ہوئی. یہ یقینی، یعنی میں کہتا ہوں یعنی میرے پاس خبر نہیں، لیکن یقینی طور پر مشاورت ہوئی. اور اس مشاورت میں ان 3-4 لوگوں کے بعد انہوں نے اس پہ اتفاق کیا ہوگا کہ فیصل ممتاز راٹھور کے اوپر کیونکہ ایکشن کمیٹی اعتبار کر رہی ہے اور اس کو اعتماد بھی ہے، تو لہٰذا یہ جو موجودہ حالات ہیں کہ یہ پہلے ڈے فسٹ سے لے کر آج آخری مذاکرات تک یہ مذاکراتی عمل کا حصہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس موجودہ حالات میں فیصل ممتاز راٹھور کا جو یعنی وہ چناؤ ہے تو بہتر ہے. اس میں ایک اور آتی ہے جو مجھے لگا ہے نا راٹھور صاحب، کہ اس وقت جو صدر ریاست ہے بیرسٹر سلطان محمد چودھری، ان کا تعلق میرپور ڈویژن سے ہے اور ایک بڑی یعنی برادری کی یہ مطلب نمائندگی کرتے ہیں. پھر دوسرا چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کا وہ مطلب اسپیکر کے مطلب بڑے عہدے پہ ہیں اور وہ بھی مطلب ان کا تعلق مظفر آباد ڈویژن سے ہے. تو یہ ایک یعنی کمی تھی پونچھ ڈویژن میں کمی تھی. اب وہاں پونچھ ڈویژن میں 2 لوگ تھے، ایک تو سردار یعقوب تھے اور دوسرا فیصل ممتاز راٹھور تھا. اب لیڈرشپ پہ بھی ہم نے اپنے کئی پروگرام میں بھی کیا تھا کہ یہ پونچھ ڈویژن کے کیونکہ ظاہر ہے وہاں اس میں بھی کمی بھی ہے، اور جو احتجاجی سیاست ہے اس کا جو مرکز ہے، جو گڑھ ہے، تو یہ راولہ کوٹ ہے، پونچھ ہے. تو لہٰذا جو یعنی پالیسی ساز لوگ ہیں یا جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں، مرسی لوگ ہیں، تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہم پونچھ سے بندوق کو لیں تاکہ یہ جو یعنی کہیں اگر بیچ میں مطلب کمی کوتاہی ہے تاکہ ہم اس کو ڈول کریں. تو لہٰذا یہ وہ عوامل تھے کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی یعنی لیڈرشپ نے جا کر فیصلہ کیا کہ یعنی ان چاروں میں تو فیصل ممتاز راٹھور. اس میں سے ایک بات اور بھی ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور یعنی اس میں جو جوان آدمی ہیں، اور ابھی جو عمران خان صاحب نے مطلب جو اس کا ایک فیصلہ کیا KPK میں یعنی سہیل آفریدی کا، تو بلاول بھٹو وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو، کہ نوجوان لوگ آئیں لیڈ کر رہے ہیں اور تاکہ وہ آسانی سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اشد ضرورت بھی تھی کہ الیکشن نزدیک ہے اور کوئی ایسا ان کا وزیر اعظم ہو جو وزیر اعظم یعنی آفس کو کھول کے رکھے اور جا کر ہم اس میں جو معاملات کو لے کر آگے چلیں. آج جو مطلب فیصل ممتاز راٹھور نے یعنی اپنے کاغذات وہ جب عدم اعتماد کی تحریک مطلب جو جمع ہوئی تو وہاں باہر جو کارکن سے انہوں نے خطاب کیا، تو انہوں نے اعلان کیا راٹھور صاحب، میں ان کا میں نے خطاب سنا مختصر. ایک تو انہوں نے کہا کہ 2-3 دن ابھی ہمارے باقی ہیں، تو جو ہی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو میں باقاعدہ طور پر یعنی خطاب کر کے ہم اپنا مطلب جو ایک اپنا منشور کے تحت یا ہم اپنا مطلب جو لائے عمل کا ہم اعلان کریں گے. ایک تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے، وزیر اعظم یعنی سیکریٹریٹ کے دروازے تمام عوام کے لیے کھولوں گا، اور ہم اس وزیر اعظم ہاؤس کا کہ یہ عوام کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ بڑا آفس ہے، تو یہاں میں عوام کی رسائی یقینی بناؤں گا. ایک تو اس نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت مختصر وقت ہے، تو ہمارے اوپر جو عوام نے اعتماد کیا پارٹی لیڈرشپ نے، تو ہم ایک لمحے کو، ایک منٹ سیکنڈ کو ہم اس کو یقینی بنائیں کہ ہم اس کو عوام کے فلاح بہبود کے لیے. اور جو بنیادی ایشو ہے کہ اس وقت الیکشن کو تھوڑا عرصہ رہ گیا، سب سے بڑا سوال ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی نے ان کی نشاندہی کر رکھی ہے اور وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا، پھر آزاد کشمیر انتخابات کرانا، پھر ووٹر فیصدوں کو شفاف بنانا. یہ 3-4 معاملات ہیں، اور ان 3-4 معاملات میں یقینی طور پر اس کا سب کا جائزہ لے کر تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر فیصل راٹھور بہتر لیڈ کر سکتا ہے.
اچھا اعجاز بھائی صاحب، فیصل راٹھور صاحب کی نامزدگی ہوئی، پورے آزاد کشمیر میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ کبھی یہ کہیں نہیں دیکھا کہ اس فیصلے پہ تنقید کی جا رہی ہو. حالانکہ اگر چودھری یاسین صاحب کو بھی بنایا جاتا تو کچھ حلقے ایسے تھے جو اس وقت پہلے بھی تنقید کرتے جا رہے تھے جب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ چودھری یاسین صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے وزیر اعظم. لیکن فیصل راٹھور صاحب کی نامزدگی پہ چودھری یاسین صاحب نے بھی بڑا دل کر کے ان کا اعلان کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل راٹھور وزیر اعظم بن کر آزاد کشمیر کے عوام کو جو توقعات ہے اور سب سے بڑھ کر جو پارٹی کی عدد کو جو توقعات ہے پورا اتر سکیں گے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. پیپلز پارٹی ظاہر ہے آزاد کشمیر ایک معروف بلکہ پاکستان کی معروف سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی فیصلے کرنا اس کا حق ہے، اور فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر سوالات ظاہر ہے ہم صافی لوگ ہیں، ہم کیا اٹھائیں وہ اپنے ان کے کارکن ظاہر ہے ایسے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن فی الحال اس طرح کو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ فروٹفل ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب بہت ہی نوجوان متحرک اور بڑے ایک ڈیڈیکیشن والے سیاسی کارکن ہیں، اور وہ پوٹینشیل ہے ان کے اندر اس بات کا کہ آزاد کشمیر کی جو پچھلے عرصے میں 1.5-2-2.5 سالوں میں خاص کر آزاد کشمیر کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان سارے حالات کو دیکھا ہے. حتیٰ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو آزاد کشمیر میں مہم چلی ہے اس مہم میں ایک ایک سٹیپ جو ہوا ہے، ایک ایک جو معاہدہ ہوا ہے، ایک ایک جہاں بیٹھک ہوئی ہے وہ اس کا حکومت آزاد کشمیر کے ذریعے حصہ رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہ پیپل پارٹی کے نہ کشمیر کے لوگوں کو ان 6-7 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو یا فیصل راٹھور صاحب کی ہو یا کسی اور کی حکومت ہو غیر ضروری کوئی توقع نہیں لگانی چاہیے. ایک توقع کی جانی چاہیے، وہ توقع یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر خوب عمل ہونا چاہیے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا تو عوام کو تو بہت سی چیزیں ڈیلیٹ فائدہ ہو جائیں ہوگا. گی، فائدہ ہوگا. یہی چیز ہے، عوام کی اور بھی اس کا توقع فائدہ یہی ہے، پیپلز پارٹی کو ہوگا. عوام کی بھی توقع یہی ہے. اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب اس معاہدے کے بعد 20 بار ٹی وی چینل پر اور مختلف میڈیا ہاؤسز میں انٹرویو میں اپنی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاہدے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور انہیں واضح پیغام دیا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آزاد کشمیر میں ایسی مزید خرابی پیدا ہو جائے گی جس سے باہر نکلنا آزاد کشمیر حکومت پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ باقی کچھ ہو یا نہ ہو آزاد کشمیر 6-7 مہینے میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں بن سکتا. نہ آپ کے پاس کوئی قانون کے یا صدر ٹرمپ کے یا امریکہ جیسا کوئی خزانہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر لوگوں کو کروڑوں روپے اربوں روپے دینا شروع کر دیں گے جی کہ ٹریک بنائیں، سڑکیں بنائیں، فلاں کریں. یہ نہیں ہوتا. یہ میکینزم ہے ایک جو اس کے تحت ہوگا. جو کرنے والے کام ہے وہ فوری عوامی ایکشن کمیٹی ہیلتھ کارڈ اگر ایشو ہو جاتا ہے، ہیلتھ کارڈ فوری بحال ہو ان کو جاتا ہے. کرنا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کو دیگر مطالبات پر عمل درآمد کرنا چاہیے. آزاد کشمیر میں جو یہ رکا ہوا ہے سلسلہ یہ اس کا چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا، سروسز ٹریبونل کی تقرری کا، آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری اور دوسرے معاملات، ان پر فوری کام کرنا چاہیے. آزاد کشمیر میں سیاسی جو کارکن ہیں جو آزاد کشمیر کے نظام حکومت سے بالکل لا تعلق ہو کر رہ گئے سیاسی ہیں. جمود ایک پیدا ہو گیا. جمود پیدا ہو گیا. انوار الحق صاحب کی 2.5 سالہ حکومت میں بالکل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جانا دور کی بات ہے، وزراء کے دفاتر کے اندر سیاسی کارکنوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وزیر صاحب جو ہمارے جن کو ہم نے ووٹ دے کر ایم ایل اے بنا کر وہاں بھیجا ہے، نہ تو یہ درخواست مار کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہماری ٹرانسفر کرانے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہمیں کوئی اسکیم دینے کی پوزیشن میں، اس لیے لا تعلق ہو گئے تھے. اگر ان چیزوں کو جو ایک بالکل مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس کو اگر دوبارہ امید میں بدل کر لوگوں کو اس سسٹم کے ساتھ جوڑنے میں اگر ان 5-7 مہینوں میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور فیصل راٹھور صاحب سے بالکل اس بات کی توقع ہے کہ وہ بہت انرجیٹک متحرک نوجوان ہیں، وہ کر سکتے ہیں اگر کریں. اور نہ اگر انہوں نے کیا یا وہ ناکام ہو گئے تو یہ صرف انہی کا المیہ نہیں ہوگا، یہ صرف پیپل پارٹی کا المیہ نہیں ہوگا، یہ آزاد کشمیر سارے کے لیے ایک پوری افسوسناک سیاسی نظام کا. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جو صافی لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، ان سارے لوگوں کو انوار الحق فیصل راٹھور کا ساتھ دینا چاہیے مختصر ٹائم میں، تاکہ آزاد کشمیر جس بحران میں پھنسا ہوا ہے. اور فیصل راٹھور صاحب کو جو ضروری کرنے والے کام ہیں، دیکھیں نا 3 سینئر بندوں کو ڈراپ کر کے ان کو اپنی پارٹی نے عزت دی ہے اور اوپر لے آئے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آزاد کشمیر میں انہی کی پارٹی کے اندر جو ان سے سینئر 3 لوگ ہیں رسپیکٹیبل،
ان کو نہ صرف ساتھ لے کر چلیں بلکہ ان کو آگے آگے رکھ کر چلیں. وہ اپنی ذمہ داریاں اگر پوری کریں گے، نون سی لیگ سے تعاون لیں، فارورڈ لا کے جو لوگ ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں ان سے تعاون لیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا گروپ ہے، سول سوسائٹی سے لیں، صحافیوں سے لیں، باقی طبقات سے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں 5-6 مہینے میں وہ کم از کم ایک امید کی ڈیلیورنس، بڑے پروجیکٹ نہیں ہو سکتے، ایک امید افزا جو مایوسی پھیل گئی تھی وہ اگر بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے دیر پا ان کو بھی اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اور سیاست کو فائدہ ہوگا. اچھا راجہ کفیل صاحب، آج تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. تحریک عدم اعتماد جو ان کے وزراء تھے انوار الحق کے، انہوں نے ہی پیش کی اور انہوں نے الزامات عائد کیے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے وزراء کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا. وزیر اعظم جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا. انہوں نے مطلب ایک فسطائیت کا بازار قائم رکھا آزاد کشمیر میں. آج وزراء نے ان کے اپنے وزراء نے انہیں چارج شیٹ کیا. تحریک عدم اعتماد میں زیادہ تر ان کے وزراء کے دستخط تھے. کیا چارج شیٹ کی گئی، کیا الزامات؟ اچھا راٹھور صاحب، ایک تو یہ کہ یہ مختصر ترین چارج شیٹ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے دوران چارج شیٹ ہوتی رہی ہے. تو ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آج یہ یعنی 17 جو اراکین اسمبلی ہیں انہی کے دستخطوں سے یہ تحریک اعتماد جو جمع ہوئی ہے. اسے مسلم نون کے 2 جو مطلب سینئر جو لیڈر ہیں، یعنی صدر شاہ عالم قادر اور راجہ فاروق قادر صاحب سمیت 17 اراکین نے اس کو ابھی جو راٹھور صاحب جو چارج شیٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہ قرارداد پیش کر، یعنی اسپیکر کو انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے اپنے طرز حکمرانی سیاسی بیانیے اور انتشاری طرز عمل، یعنی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے نا 33 ماہ سے آپ اور میں اور ہم روز شام کو کہتے تھے کہ انتشاری طرز عمل سے نہ صرف ایوان قانون اسمبلی کا اعتماد کھو دیا ہے بلکہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے آئینی، نظریاتی اور جمہوری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا. یعنی جو انتشاری جو فطری یہ انتشاری لفظ ہم تو نہیں کر رہے نا یار، ہم تو نہیں کر رہے یار. یہ اسے راٹھور صاحب یہ قرارداد میں وزیر اعظم کے اوپر انتشار وہ الزام لگایا گیا ہے کہ جو موصوف ہیں یہ انتشاری، وہ ہمیں کہتے تھے نا، ہمیں کہتے تھے اسلام آباد بیٹھ کے کچھ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، پرچے کرتے ہیں. آج وزراء کریں کہ انتشاری یہ آدمی تھا جو ادھر بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو راٹھور صاحب یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم کو ان کے اپنے وزراء نے یہ سارے فاروق قادر صاحب اور شاہ عالم قادر صاحب کو چھوڑ کر ان کی تعدی تھے باقی 15 جو لوگوں نے جو اس معاہدے کے اوپر اس کے اوپر جو دستخط کیے قرارداد کے اوپر، ساری قرارداد کے اوپر، تو یہ سارے کے سارے ان کی حکومت کے وزراء تھے اور اسی اپنے وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے سنگین چارج شیٹ کیے. راٹھور صاحب اس وقت جو آزاد کشمیر حالات ہیں کہ اس ٹرم یعنی جیسے اعجاز ابائی صاحب نے کہا کہ وہاں ان 7-8 ماہ میں آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. یعنی جو فیصل راٹھور صاحب کی یعنی ذمہ داری ہے یا جو حکومت مسلم نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے جو وہ ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جمود ہے نا اس کو توڑا جائے. یعنی جیسے فیصل راٹھور نے اعلان کیا کہ وہ یہ جو ان کا 8 ماہ ہے، اس نے کہا یہ بنیاد ہے 2026 کی الیکشن میں ہم نے کامیابی کون پر پاکستان پیپلز پارٹی. تو فیصل راٹھور نے آج اعلان کیا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے ان 8 ماہ میں میری پرفارمنس پہ میں اپنے کارکنوں کو ساتھ ملا کر جتنے بھی ہمارے لوگ ان کو ساتھ ملا کر تو ہم ایک بنیاد رکھیں گے کہ جس بنیاد پر 2026 کے جو ہمارا الیکشن ہے تو یہ بنیاد پر یہ جو ہماری پگڈنڈی ہم تیار کریں گے، جو راستہ دیں گے تو یہ راستہ پکڑ کر پاکستان پیپلز یعنی جب پیپلز پارٹی ہے یہ 2026 کے الیکشن میں بہت بھاری اکثریت سے آئندہ الیکشن وہ جیتے گی. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر محترم فیصل راٹھور صاحب نے جو ان کی وراثت ہے یعنی وہ ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں اور آپ کو یاد ہوگا 8 ماہ ممتاز حسین راٹھور نے وزارت عظمیٰ کی اور آج بھی آزاد کشمیر کے پورے آزاد کشمیر چپے چپے کا یعنی نظریاتی وابستگی سے بالا تک اور آزاد کشمیر ہر سیاسی کارکن ممتاز حسین راٹھور کو دل سے عزت کا وہ نوما یاد رکھتا ہے. تو یقینی طور پر فیصل ممتاز راٹھور کو پتہ ہے کہ موجودہ جو آزاد کشمیر حالات ہیں اس سے کیسے نکلیں ہیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کا اعتبار کیسے بحال کرنا ہے. آزاد کشمیر جو عوام ہے اس کا حکومت کے اوپر بہت سب سے بات ہے کہ سیاسی جماعت کے اوپر اعتبار بحال کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ہیں جو وفاقی پارٹی ہیں، مرکزی پارٹی ہیں، ان کے اوپر جو عدم اعتماد کر چکے ہیں، جو انور اللہ کی پالیسی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو سیاسی انتشار ہے. تو اگر یہ سارے مل کر ایک نقطے پر اگر آگے بڑھیں گے
تو یقینی طور پر 2 مہینے لگیں گے، 2 ماہ سے اندر اندر تو یہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے یہ سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہوگی، اور آزاد کشمیر میں یہ جو یعنی ایک ایسا جو ماحول ہے جو مطلب جب پاکستان مخالف جو ایک وہاں ایک ایسے حالات پیدا ہوتے وہ یقینی طور پر ختم ہوں گے، اور ایک آزاد کشمیر کے عوام الیکشن میں جائیں گے، اور اصل ہدف تو ہے کہ الیکشن، تو اس میں بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن شفاف ہو، چیف الیکشن کمشنر سے ممبران الیکشن کمشنر کا تقرر ایسے بندوں کو ہونا، یعنی کہ مطلب ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہوں، اور تاکہ یہ ایک حالات، لیکن یہ مکافات عمل ہے راٹھور صاحب، یہ تو ابھی کیونکہ یہ اس کا جو 17 نومبر کو اسمبلی اجلاس یعنی وہ طلب ہو گیا ہے، اگر وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو ظاہر اس کے اوپر مطلب قرارداد کے اوپر جو رائے شماری ہوگی، تو اس دن یعنی آزاد کشمیر کی سیاست میں، آزاد کشمیر نظام میں ایک نئی بنیاد ڈالی جائے گی، جو 30 ماہ سے خرابی ہوئی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آغاز ہوگا، آگے دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آج جس طرح انہوں نے بیان کی چارج شیٹ، مختصر سی چارج شیٹ، لیکن وہی باتیں کی گئی جو 2.5 سال سے ہم یہاں پہ بیٹھ کر کہتے رہے، قومی سلامتی کے اداروں کو بھی ہم ان کی نشاندہی کرتے رہے اس طرف کے انوار الحق اس کام میں ملوث ہیں اور اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، حکمران جماعتیں ہیں آزاد کشمیر میں، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ انوار الحق جس کی حکومت میں وہ شامل رہے وہ انتشار کی سیاست کرتی رہی، اس کے طرز عمل سے نقصان پہنچا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل راٹھور جو اس حکومت میں وزیر حیثیت اور بڑے اہم وزیر ہیں، کیا وہ اس غلطیوں سے، انوار الحق کی ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور درست طریقے سے نظام حکومت چلائیں گے؟ ان کا طرز عمل ہوگا وہ بہتر ہوگا؟ راٹھور صاحب، ویسے تو یہ جو 2 سیاسی پارٹیاں بات لا رہی ہیں، انہوں نے جو چارج شیٹ میں لکھا ہے، ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم تو کہتے رہے ہیں کہ انتشار پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو اس کی لیکن پیچھے سیاسی جماعتیں تو تھی نہیں نا، سیاسی جماعتیں تو 2.5 سال اچھا یہی کرتے الگ ہوتی رہی۔ انہی ایم ایل اے نے چارج شیٹ کے اوپر دستخط کیے، انہیں نہیں کرنے تھے چلو نا، ایم ایل اے کی بات، ان ایم ایل اے کے منہ سے تو باتیں اچھی نہیں لگتی نا، لیکن اس کے باوجود چلو انہوں نے کر دیا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا تھا انوار الحق کو انہوں نے ہٹانا ہے، انوار الحق نے عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے میں شرارتیں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد یہ دونوں سیاسی پارٹیاں نتیجے پر پہنچ گئی تھیں کہ اگر یہ بندہ اب ہم نے مزید بٹھائے رکھا تو آزاد کشمیر میں نئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں تو پچھلے 2 سال سے کوششیں کر رہی ہیں حکومت سے الگ ہونے، کئی بار اعلان کیے، لیکن ان کی ایگزیکٹو کمیٹی، ایم ایل اے تو ان کے ساتھ کھڑے تھے اور جرت نہیں کر رہے تھے نا، اب اجازت مل گئی ہے، لیکن پارٹیاں تو خلاف۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ چلو جو بھی صورتحال ہے عدم اعتماد ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے عدم اعتماد میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ فیصلہ اب بھی فیصلہ راٹھور صاحب اکیلے نہیں کر سکیں گے، انوار الحق کے بہت سارے فیصلے تو ہمارا تاثر یہ تھا کہ وہ اکیلے کرتے ہیں یا خاص کوئی گروپ ہے جس سے وہ پوچھ کر کرتے ہیں۔ فیصل راٹھور صاحب ایک پارٹی کے ڈسپلن کے اندر ہیں، انہوں نے یہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ ایم ایل اے کی حکومت نہیں ہوگی، یہ پیپل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، جس کی سرپرستی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں، فریال تالپور صاحب یہ شتر بیمار فیصلے نہیں کر سکتے، یہ اپنے طور پر یہ فیصلے نہیں کر سکیں گے، ان کے فیصلوں کی ڈائریکشن ظاہر ہے وہاں سے آئے گی، حکومت پاکستان سے آئے گی، ذمہ داری بھی تو ہوگی نا، ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے رول انہوں نے پلے کرنا ہے، وہ دیں گے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کے دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو بالکل ریپیٹ نہیں کریں گے، بالکل ریپیٹ نہیں کریں گے۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 2.5 سالوں میں کہاں کیا کن غلطیوں کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں کمزور ہوئی ہیں، یہ نظام دیوار کے ساتھ لگ گیا، سیاسی پارٹیاں دیوار کے ساتھ لگ گئی، سیاسی کارکن سارے مایوس ہو گئے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، پارٹیاں وہ سارے سیاسی کارکن اٹھ کر عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہروں کے اندر جا کر شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لاکھوں کے وہ بڑے بڑے مظاہرے نظر آئے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ باہر نکلے ہیں۔ وہ سارے کون لوگ تھے؟ عوامی ایکشن کمیٹی ایس خود کوئی چیز تو نہیں ہے، وہ تاجر تھے، وہ پیپل پارٹی والے تھے، وہ نون لیگ والے تھے، سیاسی کارکن نہیں تھے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ جو کئی سیاسی کارکن مایوس ہو کر دور چلے گئے تھے ان کو دوبارہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اس کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح انوار الحق صاحب کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ قہوہ بھی نہیں پلاتے، انہوں نے ایوان وزیر اعظم میں پابندی لگا دی ہے، وہاں کسی کی درخواست پر سائن نہیں کرتے تو کیا لینے جاتا وہاں کوئی بندہ۔ فیصل راٹھور صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ میں آج سے دروازے کھولتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس کے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اور سیاسی جو دفاتر ہیں وزراء کے ساتھ پکوڑے بھی دیں گے، میں کہتا ہوں کوئی چائے بسکٹ نہ کھلائیں، اتنی ایکسیس دے دیں۔ دیکھیں راٹھور صاحب، سائیکی یہ ہے کہ ہر آدمی جو وزیر اعظم ہاؤس میں جاتا ہے اس کا کام وہ کوئی درخواست لے کر نوکری کے لیے نہیں جاتا، وہ ٹوٹی بجلی کھمبے کے نہیں جاتا،
कई हो सकते हैं ऐसे जाते हों जिनकी शौक ये हो कि वज़ीर आज़म मेरे साथ हाथ मिला ले और मैं उसके साथ फ़ोटो बनवा लूँ, ये मसला होता है उसका। ये कोई करने वाला काम है? ये वज़ीर आज़म को फौरी करना चाहिए ना। ये इस तरह का तर्ज अमल अगर फैसल राठौर साहब अपनाएं तो मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी कारकुनों में इस निज़ाम के खिलाफ मायूसी फैली हुई है वो दूर की जा सकती है। और ये मुमताज राठौर साहब के दौर में जैसे दरवाजे खुले रहे, चौधरी मजीद साहब के दौर में दरवाजे खुले रहे। मैं इस बात का गवाह हूँ। मुमताज राठौर साहब वज़ीर आज़म बने, मेरी मौजूदगी में एक बार कोई एक साइली उनके पास आया, उन्होंने कहा जी मेरा फलां काम है, एक ट्रांसफर करानी है, और वो डीओ साहब मान नहीं रहे। उन्होंने कहा कागज ले आए, कागज नहीं मिला। बंदा सिगरेट की डब्बी, खाली डब्बी कहीं फेंकी हुई थी, वो उठा के ले आया। राठौर साहब ने उसी के ऊपर एड्रेस किया उस डीओ को कहा जी कि दस्तखत वो नीचे उसको लिख कर साइन करके दे दिए। अब पता नहीं उससे काम हुआ अगर नहीं हुआ, लेकिन वो बंदा कितना खुश हो गया। ये हैं लोगों के, बेशतर लोगों के काम इस तरह के होते हैं। इज्जत दी है, उनको पता चले यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है जो हमारी बात सुनता है, हमारे साथ हाथ मिलाता है। जब उनको ये पता चलेगा कि यहाँ कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसकी गर्दन में सरिया है, वो किसी की इज्जत भी नहीं करता, वो बुरा भला कहता है, वो अपने अलावा सारी कौम को चोर समझता है, तो फिर तो बात नहीं बनती ना। फैसल राठौर साहब सियासी काम करें, कोई तामीर तरक्की ना करें। ये 6 महीने में कोई महाज नहीं फतह कर सकते। बस सियासी रवैये अपनाएं तो आप यकीन करेंगे कि ये कारकुनों को इज्जत दें, उनको निकालें बाहर। जो नाराज़ों को दूर चले गए वो अगर ले आए तो सियासी निज़ाम पर लोगों को इत्मीनान भी बहाल हो जाएगा, और आज़ाद कश्मीर में ये जो अफरा तफरी का आलम है ये भी आपको कम होता नज़र आएगा। और अगर ये ना हुआ, ये नौजवान आदमी है, ये अगर नाकाम हो गए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अलमिया होगा आज़ाद कश्मीर की सियासत का, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स और सियासी पार्टियों का। और आज़ाद कश्मीर में जो लोग तोको लगाए बैठे हैं कि नौजवान आगे आएंगे, वो तब्दीली लाएंगे, वो सारा काम करेंगे, अगर एक नौजवान इस तरह नाकाम हो जाता है तो वो ये मुझे बड़ा अफसोस होगा। और मैं यकीन करता हूँ कि फैसल राठौर साहब को इन कामों में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। उनके पास अल्लाह ने मौका दिया है। देखें ना, बाज़ काम सारे काम पूछ कर नहीं करने होते। चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत का सरबराह होता है, उसके पास एज खुद पावर होती है, इख्तियारात। चंद बड़े फैसलों के लिए आप पार्टी से पूछ लें। मसलन आपने यहाँ से सफ़र करना है मीरपुर तक, बिम्बर तक, रास्ते में जाते हुए अगर कहीं 10 बंदे आपको मिलते हैं, वहाँ खड़े होकर उनको सलूट मार लेना, वहाँ नीचे उतरकर फोटो बनवा लेनी, कोई काम करने वाला, इसके लिए भी इजाज़त आपको चाहिए? नहीं चाहिए जी आपको। कहीं किसी का अगर कोई छोटे बड़े काम फंसे हुए हैं, मायूसी का शिकार है, तो वो कर सकता है, ये वो काम है। अब हर काम आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप पार्टियों के गले में डालने की कोशिश करेंगे, आप निज़ाम पर डालने की कोशिश करेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी के गले में डालने की कोशिश करेंगे, तो बात तो आगे नहीं बनती ना। लोगों को पता है कि मैंने वोट दिया हुआ है फैसल राठौर को, तो मेरा काम फैसल राठौर ने ही कराना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से कराए, चाहे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके कराए, चाहे सिस्टम से निकाल करे, जैसे करे। जब वो नहीं करेंगे तो लोग मायूस होंगे। और पिछले समय यही चीज़ सामने आई है। सबसे ज़रूरी काम आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो वायदा है उस पर अमल दरामद कर जाएँ तो पीपल्स पार्टी और फैसल राठौर कामयाब सरखुर हो जाए। इस पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि मतलब जो फैसल मुमताज़ राठौर मतलब जो नौजवान आदमी हैं, और आज़ाद कश्मीर तकरीबन जो 60% जो मतलब नौजवान हैं कि जो आज़ाद कश्मीर आबादी के यानी 40 मतलब साल से नीचे जो हमारी आबादी है तकरीबन जो है 40% है उनकी। तो ये आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि फैसल राठौर की नामजदगी को तमाम सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी के अलावा भी तमाम सियासी जमातों के कारकुनों ने इसको सराहा। और इस उम्मीद यानी अभी नौजवानों में एक आस उम्मीद पैदा हुई, अगर फैसल राठौर वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है जिसके पास कोई वसाल नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है ना राठौर साहब, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास यानी जिसके पास तो लॉबी नहीं है। देखो ना, आज भी जो 47 साल उम्र है, 47 साल कम होगी, 47 ही है। तो जो फैसल मुमताज़ राठौर की नामजदगी से तमाम सियासी जमातों के कारकुनों का हौसला अफजाई हुई है कि इसका मतलब है कि जो नौजवान हैं वो भी कल वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। मुझे नून के जो लोग हैं जो वो यानी उनको भी यकीन हो गया। एक चीज़, 2 चीज़ें फैसल मुमताज़ राठौर की नामजदगी से 2 चीज़ें साबित हुई। एक तो ये राठौर साहब कि अगर आप अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ अगर आपकी वाबस्तगी ठीक है, आप मुखलस हैं, तो आपके लिए किसी वसाइल, किसी बड़ी लॉबी की यानी जो उसकी जो ज़रूरत नहीं है। और क़यादत आपको कभी यानी कभी क़यादत आपको कभी मायूस नहीं करेगी। दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको शौक़ है, देखो फैसल राठौर पीपल्स पार्टी में कितने लोग और भी है ना, यानी फैसल राठौर के हमअसर कितने लोग हैं, वो उनके कितने बड़े बड़े लोग भी हैं, उनके बड़ी यानी सियासी जो गद्दियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन फैसल राठौर ने
یعنی اس مختصر عرصہ میں، یعنی 2011 میں وہ پہلی بار ممبر اسمبلی بنے، یہ اس کا دوسرا الیکشن، دوسری بار ممبر اسمبلی بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری بار یعنی وزارت عظمیٰ کے سب سے بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ ابھی جو ہے نا کہ فیصل راٹھور کی جو اس کی کمٹمنٹ تھی اپنی جماعت کے ساتھ، اس کا جو سیاست کے ساتھ شوق تھا، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج ابھی دیکھا سوشل میڈیا میں پورے آزاد کشمیر سے کسی جگہ سے بھی کسی پیپلز پارٹی کے کارکن نے نہ کسی دوسری جماعت میں اس کی نامزدگی کے خلاف کو سوالات اٹھایا ہے، شاید کسی نے پیسے دے دیے ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں ایک پوری، یعنی اگر کوئی اور ہوتا، یعنی میں کہتا اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کو لمبی چارج شیٹ ہوتے، زرداری اس کو پیسے دے گیا، فلاں کر گیا، فلاں کر گیا۔ تو لیکن اس سے ایک نوجوانوں میں جو پہلے سے مایوس تھا، کس سے؟ آزاد کشمیر سیاسی نظام سے، آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں سے، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ فیصل راٹھور وزیر اعظم بنے گا، اس کا مطلب کوئی بھی جو ہے نا بن سکتا ہے اس عہدے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہو کہ ایک اچھی آغاز ہوا۔ تو اس سے جو آزاد کشمیر کے جو سیاست میں جمود تھا، اور جو انور الحق صاحب نے جو 30 ماہ سے جو آزاد کشمیری سیاست کے ساتھ جو متوجہ زیادتی کی تھی، تو امید ہے کہ یہ فیصل راٹھور اس کو توڑے گا، یہ ڈیڈ لاک یعنی وہ ٹوٹے گا، تو آزاد کشمیر سیاست دوبارہ یعنی فعال ہو گئی، وہی عزت احترام کا رشتہ ہے۔ ایک اور بات یعنی راٹھور صاحب کہ آزاد کشمیر میں جو سیاست میں کشیدگی پیدا کی کس نے؟ محترم انور الحق صاحب نے۔ اس کی ساری زندگی تھی دھڑے بندی کی سیاست۔ ہم نے اپنے ہر پروگرام میں اس کی دھڑے بندی کا اس کی کوشش تھی کہ میں سب کو لڑاؤں، میں صحافیوں کو لڑاؤں، میں سیاستدانوں کو لڑاؤں، میں وکلا کو لڑاؤں، سب کو لڑاؤں۔ اس نے کوئی شعبہ ہے زندگی چھوڑی نہیں ہے کہ اس نے کہا میں اس کو لڑاؤں۔ تو فیصل راٹھور کیونکہ سیاسی تربیت یافتہ آدمی ہے، تو یہ توڑے گا نہیں، یہ جوڑے گا لوگوں کو، یہ اپنے پارٹی میں سارے معاملات میں۔ اور آج لیکن جو یعنی راٹھور صاحب آج جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جو مرکزی قیادت ہے، چودھری یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، سردار یعقوب صاحب ہیں سمیت باقی لوگ، جس طرح انہوں نے بردباری کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کیا، تو ان کی جو معاملہ فہمی ہے، ان کی جو دور اندیشی ہے، تو میں چودھری یاسین صاحب کے آج انہوں نے جب اس کا اعلان کیا فیصل راٹھور صاحب کا کہ ہمارے امیدوار فیصل راٹھور ہوں گے پارٹی کے ساتھ، اور کیوں کہ دیکھا نا اب چودھری یاسین صاحب کو پتا کہ یہ جو 7-8 ماہ ہے یہ مشکل ترین ہے، اور چودھری یاسین نے نیکسٹ مطلب پورے 5 سال کے وزیر اعظم بننا ہے نا، تو یہ ایک اچھا پاس دیا ہے چودھری یاسین صاحب نے فیصل راٹھور کو پاس دیا ہے، اور نوجوان آدمی ہیں، اور کیونکہ اس ساری ایشوز سے ان کو جو مطلب جب واقفیت بھی ہے، تو یقین طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو یعنی چودھری ریاض صاحب کو ہم دوبارہ کہیں گے کہ یہ جو آج انوار الحق سے کو اس کی جو آمریت سے، اس کے جو طرز سیاست سے، اس کی جو انتشار کی جو اس کی اس کی جس طرح کی جو یعنی اس سیاست جو اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے چودھری ریاض صاحب کو۔ تو وہ اس کھیل آج جو کھیل ابھی مطلب اس یعنی 3 دن کے بعد یہ اختتام زیر ہو جائے گا، اس کا مطلب جو ہے نا یعنی اس کا جب وزیر اعظم آ جائے گا تو یہ چودھری ریاض صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو مانیٹر کیا، اور جا کر آج یقینی بنا کہ عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، ابھی اس کے 3 دن کے بعد راشمری ہے، تو یقینی طور پر یہ آگے چلے گا، تو یقینی طور پر اس کا جو کریڈٹ ہے چودھری اس میں چودھری ریاض صاحب کو جاتا ہے سر۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، 2 مہینے سے تحریک عدم اعتماد کی بات چل رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب سردار تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو یہی تھا کہ اس کے بعد اب بیرسٹر گروپ شامل ہوگا اور پھر تحریک عدم اعتماد، لیکن بیرسٹر گروپ رک گیا اس بار۔ اب دوبارہ جب چودھری ریاض صاحب نے ایک بار پھر کوششیں شروع کی، سرگرمیاں شروع کی، لوگوں کو شامل کرایا پارٹی کے اندر، تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ بھی آ رہا تھا جی یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی، انوار اللہ کو موقع دیا جائے گا، اگلے 6 ماہ رہتے ہیں تو وہ دیے جائیں گے، تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے۔ اس دوران انوار الحق صاحب نے یہ بھی کہا تھا جی کہ یہ تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ گئے ان میں سے 5 لوگ میرے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے؟ 27 لوگوں سے زیادہ لوگ، بلکہ 35 کے قریب لوگ اس وقت، تقدیس گیلانی بھی آ گئی ہے، تقدیس گیلانی بھی شامل ہو گئی، باضابطہ اعلان کر دیا۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انوار الحق صاحب اب استعفیٰ دیں گے، یا وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کر کے یہی امید لگائے بیٹھیں گے کہ لوگ ٹوٹ کر یہ جو بغاوت ہوگی فیصل راٹھور کی نامزدگی کے خلاف اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، مقابلہ کریں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فگر کوئی 40 سے کراس کر جائے گا، 40 جو ووٹ ان کے خلاف پڑیں گے وہ کراس کر جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استعفے والی بات ہے ان کے پاس، اور جو پی ٹی آئی کے 5 ووٹ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہی سمجھے نا جی، نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کو پتا ہے کہ اس وقت میری حمایت میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ 5-7 سے زیادہ نہیں ہیں، نہیں 2 لوگ ہیں، لیکن چونکہ
نثار عبدالی اور لگا ادھر لیتے ہیں۔ صادق، تیسرا کون ہے؟ اب نام ہو لے سکتا ہے لگا لیں، ابھی میر اکبر کے بارے میں واضح نہیں ہے وہ کہاں کھڑے ہیں ابھی، لیکن ایک دو وہ پچھلے امتیاز دوست میں آپ نسیم نے صاحبہ ایک بار کے بھی بارے انوار میں اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا؟ اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی پیر میدر صاحب نے استعفیٰ ضرور دیا ہے لیکن ان کے بارے میں بھی کوئی آپ واضح ایک نہیں بار ہے بھی وہ سارے۔ پچھلے دوست میں ملے انوار الحق سے؟ یہ تینوں جن ممبران اسمبلی کے اپنے نام لیے۔ ویسے وہ آج کل ہے، آپ کو پتہ ہے خود ہی چیلا کشی کر رہے ہیں۔ پیر صاحب تو اس وقت ملیشیا گئے ہوئے ہیں۔ چیلا کشی کر رہے ہیں انوار الحق صاحب۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ استعفے کا آپشن اب بھی موجود ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نقطہ سے استعفیٰ دے دیں کہ بھائی میرے خلاف جب 40 ووٹ پول ہو جائیں گے تو یہ تاثر ابھرے گا کہ میرے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں رہا، تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے استعفیٰ دے کر باہر نکلیں، تاکہ یہ ایک تو یہ پروسیس سارا 8-10-15 دن کے لیے لیٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں ایک نیا ہوگا اور دوسرا میں بھی عزت بچوں گا۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت اور بات ہے، اب بیانیہ وہ یہ اپنائیں گے کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ایڈمن تو ہماری میرے خلاف ہونی تھی لیکن میں یہ کامیاب ہو گیا ہوں کہ آزاد کشمیر میں معروف تین لوگ جو میری مخالفت میں میری جڑیں کاٹ کر آ کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ بیٹھنا چاہ رہے وہ تھے، نہیں بیٹھے، میں نے ان کا راستہ رکوا دیا ہے۔ یہ میری کابینہ کے حصہ ہیں، یہ ہیں کرنل وقار ہیں، دوسری تیسری ان کو بنوا دیا ہے۔ میں بھی انوار الحق صاحب کو مزید کسی نہیں، میں بھی فیصل راٹھور صاحب کو کسی لمبی آزمائش سے بچانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ استعفائی نہ دیں، اور تاکہ اسی تقریر دن کرنے کے لیے تاکہ اسی اسمبلی دن کے اندر عدم اعتماد ہو تقریر جائے، وہ اپنی چارج شیٹ کے جواب بھی دے دیں گے، عدم اعتماد ہو جائے، اسی دن شام کے وہ فیصل صاحب ہیلف بھی اٹھا لیں گے اور یہ لمبے کسی چکر میں بھی نہیں پڑیں گے سارے۔ نہیں اپنی ورنہ تو پھر فضا کو مارے- بلاغت سے لبریز لیکچر وہ نہیں، بات دیں تو گے۔ لیکن بات تو وہ کریں گے، بات تو وہ کریں گے سارے، لیکن اب چونکہ یہ تاثر دینا یا ان کی باتوں سے کوئی یہ تاثر اگر لے کہ میں یہ عدم اعتماد ناکام بنا دوں گا، 5-7 لوگ اس کے خلاف ووٹ دیں گے، ان باتوں میں یقین کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کی ویسے بھی دیکھیں نا، جس شخص کے پاس کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی خاطر کون بندہ ہوگا جو واضح نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکا ہے اور دو لگا کر پھر جا کر ان کے ساتھ مل جائے گا؟ کوئی عقل سے فارغ آدمی ہو تمہیں؟ جاوید بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ کسی کو شک ہوگا، وہ دعا برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا راجہ حفیظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کیا کریں گے کریں گے؟ ایسا۔ مقابلہ کریں گے یا اچھا، استعفیٰ دیں گے؟ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ استعفیٰ دیں گے اور یعنی ووٹنگ نہیں ہوگی، الیکشن ہوگا اور اس میں وہ دو پتے ہیں ان کے، یعنی آپ کو بتایا انور الحق تو آپ اس کو تو جانتے ہیں نا، ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں استعفیٰ دوں اور میں کھیل کو اوپن کروں اور یعنی میں یوز کروں کہ تاکہ کہ الیکشن ہوگا تو الیکشن میں اگر کوئی یعنی کوئی اور بھی امیدوار آ سکتا ہے اگر کوئی مینیج کر پائے تو یعنی وزیر اعظم اس کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصل راٹھور کو ووٹ دیں گے، ووٹ دیں گے اس کو اور اپنے لوگوں کو کہیں گے ووٹ دیں گے، اور جیسے ایجاد عباسی نے کہا کہ وہ یہ کہیں گے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے حلقے لوگوں کو کہ فیصل راٹھور میرا وزیر اعظم، یعنی اس کو میں نے وہ اس نے یہ تاثر دینے کی یہ تاثر دینے کے ذرا شوشے یعنی تو چھوڑنا اپنا ہمارا شلے ہے۔ چھوڑنے کے لیے میں تو ذرا اس میں یعنی عوام کو مطمئن تو کرا نا، آخر تو حلقے یہ میں بھی تو بالکل انہوں ہاں لے کے بالکل جانا ہاں مجھے پورا کہ انور اللہ کا جو ذہن ہے وہ بالکل وہ استعفیٰ دیں گے اور استعفیٰ دے کے دونوں چالیں چلیں گے، اور ان کی پہلی چال تو ہوگی ناکام، یعنی جو مرضی کریں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ جو نئی حکومت 8 ماہ اس کو فیصل راٹھور لیڈ کرے گا۔ اب جب آپ نے مشترکہ فیصلہ ہو پھر انور الحق الٹا ہو کے لٹکے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں کر سکتا، یا کوئی مطلب اس میں دوسرا آپشن جو ہے نا وہ بالکل اس کو حالات کو اپنے سازے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اپنے حلقے کے لوگوں کو، اور بالکل یہ یعنی کہ یہ امپریشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ تو میری کابینہ کا بندہ تھا تو میں اس کو ووٹ کے حد دوں گا لیکن بیٹھوں گا میں اپوزیشن میں، یعنی پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوں گا کہ ہو گیا ووٹ کی حد تک دوں گا تو لہٰذا جیسے نون لیگ ووٹ دے گی یعنی فیصل راٹھور کو اور بیٹھے گی اپوزیشن کے بچوں پر، تو انور الحق صاحب کہیں گے میں ووٹ دوں گا فیصل راٹھور کو تو لہٰذا بیٹھوں گا میں اپوزیشن میں۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، کیا انوار الحق خاموشی سے چلے جائیں گے؟ وہ جس طرح کہتے تھے کہ میں چادر رکھوں گا، چھنڈوں گا چادر اور چلا جاؤں گا، یا جائیں گے جب حلقے میں واپس تو کوئی اپنا استقبال کروائیں گے اور کوئی سیاسی تھیم دیں گے، کوئی نیا کچھ سلوگن دیں گے؟ راٹھور صاحب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ذاتی کو سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اپنے حلقے میں اتنے ان پاپولر آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے، انہوں نے بمر کے لیے بہت بڑی پیمانے پر فنڈز وہاں مختص کیے ہیں اور بڑے کاموں کا اعلان کیا ہے، وہ ہوتے ہوتے ظاہر ہے کہیں نکلیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے ماضی میں بھی ان کے خاندان کی جو سیاست ہے وہ بمر میں رہی ہے،
اور یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ابھی ان الیکشنوں میں چونکہ روایت یہ رہی ہے کہ بھمر میں ایک الیکشن کے بعد دوسری تبدیلی آتی ہے اور انوار اللہ خاص کر خود کبھی 2 بار لگاتار الیکشن نہیں جیتے. ان آنے والے الیکشن میں ان کے ووٹوں کی تعداد اوپر نیچے تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات آپ کہنا ہم کہیں یا سمجھیں کہ انوار اللہ کا بھمر میں بالکل نہیں وہ استقبال کروائیں گے بہت بڑا استقبال کا تو میں کچھ نہیں کچھ لوگ ایز خود جن کو ان کی حکومت نے فائدہ پہنچایا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے باہر بھی آئیں گے, وہ ان کا استقبال بھی کر سکتے ہیں, وہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو مخصوص سیاست کا سٹائل ہے نا وہ برقرار رہے گا اور سیاست وہ کرتے رہیں گے اور بھمر سے ہی کریں گے اور الیکشن بھی میرے اندازے میں وہ لڑیں گے. وہ اس طرح باہر نہیں نکلیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی تو ان کی کافی عمر بچتی ہے. سردار قیوم صاحب آزاد کشمیر کی 4 بار صدر, 1 بار وزیر اعظم, تو غازی ملت 4 بار وزیر اعظم, اسکندر ایاز صاحب 2 بار وزیر اعظم تھا, 2 بار صدر بن سکتے ہیں. تو انوار الحق صاحب ایک ہی بار وزیر اعظم بن کر کیوں مایوس ہو کر رہ جائیں جناب؟ وہ تو ظاہر ہے دنیا امیدوں پر قائم ہے, وہ کوشش کریں گے لمبی دیر تک. سردار یعقوب صاحب صدر وزیر اعظم دونوں بن چکے ہیں, لیکن اب بھی ان کو اس بات کے دل میں امید ہے کہ مجھے آنے والے ماضی مستقبل میں کہیں موقع مل سکتا ہے اور جاری رکھنی چاہیے. سیاست یہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم صدر ہی بن جائیں, سیاست یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ ان کی آواز جہاں بنیں گے, یہ بھی تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے آپ سمجھیں گے ایک ثواب کا کام آپ کر رہے ہیں, تو اس سے باہر وہ نہیں نکلیں گے. باقی رہی لوگوں کی طرف سے پذیرائی تو وہ پھر ظاہر دیکھا جائے گا کہ انوار الحق صاحب نے اپنے 2.5 سالہ دور میں لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے, لوگوں نے کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, اور لوگ واقعی سمجھتے ہیں عوام ان کے ساتھ کتنا چلتی ہے, عوام ان کے ساتھ کتنی چلتی ہے. یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ تو بظاہر ایک ہے فائدہ مند. باقی جو چیزوں والی باتیں ہیں, چیزیں ہیں, ابھی پچھلے عرصے میں یہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے اپنے حلقے کی پتہ نہیں کوئی 50-60 کلومیٹر سڑکوں کے لیے کوئی فنڈ مختص کر دیے ہیں یا کوئی اس طرح کیا ہے. سارا برقیات کے کوئی بڑے پروجیکٹ وہ سمانے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا اس کا بھی اعلان کیا تھا. وہ چلو حلقہ دوسرا ہے لیکن ضلع تو ان کا اپنا ہے نا. تو ان چیزوں کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ تو آنے والی الیکشن میں بھی پتہ چلے گا, لیکن فی الحال تو وہ ظاہر ہے جائیں گے. ایسا نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ ہلکے میں بھی نہیں جائیں گے, سیاست بھی نہیں کریں, یہ سارا کو برقرار رکھیں گے. جی اچھا رائے صاحب آپ سے میں آتا ہوں کہ یہ فیصلہ غیر متوقع تو نہیں کہا جا سکتا, فیصل راٹھور صاحب کا نام گزشتہ 2 ماہ سے چل رہا تھا, غیر روایتی ضرور کہا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے 3-4 حکومتیں جو بنی ہیں پارٹی پریزیڈنٹ کو ہی وزیر اعظم بنایا گیا ہے, قائد ایوان بنایا گیا, اور اس بار بھی زیادہ غالب امکان یہی تھا کہ جو یاسین صاحب کو بنایا جائے گا. غیر روایتی فیصلہ ہوا. فیصل راٹھور صاحب اس پہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے, جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے, اس کا کیا رد عمل رہا؟ چودھری لطیف اکبر صاحب بڑا نام, سردار یعقوب صاحب بڑا نام, چودھری یاسین صاحب بڑا نام, اس کے علاوہ جاوید ایوب صاحب, دیگر جو ممبران اسمبلی, ان کا کیا پھر آزاد کشمیر بارے میں جو پیپلز پارٹی کے جھالے ہیں ان کا کیا رد عمل رہا؟ راٹھور دیکھیں آج جب یہ اعلان ہوا, اطلاع تو پہلے سوشل میڈیا پہ آ گئی, کیونکہ اگر رات کو فیصل ممتاز راٹھور صاحب جب وہ رات کو چلے گئے مظفر آباد, تو رات کو ہی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ فیصل ممتاز راٹھور کا نام ہی فائنل ہے. اب اس کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے محترمہ فریال طالپور صاحبہ اور چودھری ریاض صاحب نے بہت دانش مندی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر لوگ ہیں, چودھری یاسین صاحب ہیں, لطیف اکبر صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انہوں نے اس بات پہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ جو الیکشن ہے 2026 میں جو حالات ہیں اس ٹائم آزاد کشمیر میں, یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو متعلقہ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, یا جو ان کے ساتھ جو اس نے سہولت کاری کی ہے پیپلز پارٹی نے بیشمار قومی معاملات میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, یا جو ہمارے جو ذمہ دار لوگوں کو بحران سے نکالنے کے لیے, تو ان کو یہ پورا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے. یعنی مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا, انتہائی ذمہ دار آدمی نے, کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے 2026 کا یہ بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا. صرف یہی نہیں دیا جائے گا اور جی بی کا وہ یہ کریں کہ جی بی کا یہ کریں کہ جی بی مسلم نون کو دیا جائے گا, جی بی مسلم نون کو دیا جائے گا. اور یہ دیکھیں ابھی دیکھیں گا آج 2 ماہ پہلے یہ سوچ سکتے تھے کہ جو کچھ آج اسلام آباد میں 2-3 دنوں سے 4 دنوں سے ہوا, آپ کو سوچ سکتے راٹھور صاحب ایسے ہوگا کوئی دوبارہ کوئی وفاقی آئینی عدالت بن جائے گی, دوبارہ مطلب چیف آف ڈیفنس فورس کا سربراہ دیا جائے, تو کوئی نام نشان نہیں تھا نا. ایک دم پلٹا کھایا اور جا کر جو چیزوں نے جا کے ہوا, تو جو چیزیں کہیں پائپ لائن میں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کو لے کر چلا جاتا ہے. لیکن آج کی جو سب سے بڑی بات یہ راٹھور صاحب کہ اس جو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ فیصل راٹھور صاحب کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھائی عام جو کارکن ہے پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کا, یا جو لیڈرشپ کو نہیں تھا کہ یار یہ بھی
اس پہ یعنی پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے. جب یہ فیصلہ ہوا تو ایک دم تھا کہ شاید رد عمل آئے گا, لیکن کیونکہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں, میں نے جیسے کہا کہ چودھری یاسین صاحب, لطیف اکبر صاحب ہیں, سردار یعقوب صاحب سمیت ان کے پورے آزاد کشمیر میں کسی پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا, لیڈرشپ نے نہیں کیا. چودھری یاسین صاحب نامزد کیا. چودھری یاسین صاحب نے پریس کانفرنس میں آ کر خود نامزد کیا فیصل راٹھور کو, اعلان کیا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرسی قیادت ہے اس کا فیصلہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو لیڈ کرے گا فیصل ممتاز راٹھور صاحب. اس سے بہت اچھا پیغام گیا, یعنی چودھری یاسین صاحب کی خود اعلان کرنا, فیصل راٹھور کے نامزدگی کا اعلان کرنا, وہاں لطیف اکبر صاحب موجودگی کا, لہٰذا ان کا موجودگی میں یہ جو فیصلہ یعنی فریال تالپور صاحب نے, چودھری ریاض صاحب نے, یا جو جن لوگوں نے آج اس کو جب مینیج کیا, تو پورے آزاد کشمیر کے میں پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کو حوصلہ ملا کہ بالکل ٹاپ سے لے کر تو باٹم تک پیپلز پارٹی اس فیصلے کے اوپر بالکل یکزبان ہے, یکسو ہے, اور ان کا پورا یقین ہے کہ ہمارا جو فیصلہ قیادت کا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, اور موجودہ جو بحران ہے ہم اس بحران سے نکلیں گے. اب سب کی نظریں ہیں کہ ہمارے جو آئندہ 5 سال ہے 2026 کے جو الیکشن ہے, اب سب کی توجہ اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر جو یعنی چودھری یاسین صاحب کے ساتھ بالکل کمٹمنٹ ہوئی ہوگی راٹھور صاحب کہ یہ آئندہ جو 5 سال ہیں وہ آپ کو بالکل آپ کو دیے جائیں گے, اور اس میں فیصل راٹھور صاحب اور اس میں جو باقی لوگ ہیں سب نے اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اس کے بہت اچھا اس سے سیاسی طور پر اس سے آزاد کشمیر سیاست پر اچھا اثر پڑا. ورنہ تو بعض لوگوں کا یعنی یہ تاثر تھا کہ یعنی اکثر لوگ تو یہ کر رہے تھے, راٹھور صاحب آپ کو پتا 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے ایک گروپ یہ کر رہا تھا کہ اگر یعنی چودھری یاسین صاحب نامزد ہوئے تو شاید لطیف اکبر صاحب سمیت انہوں نے کہا ہم پارٹی چھوڑوں گا, اسپیکرشپ سے ریزائن کروں گا. ایک کر رہا تھا کہ اگر اس کا ہو گیا تو فلاں کرے گا. لیکن آج پیپلز پارٹی نے دوبارہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی نظم و ضبط کا خیال رکھتی ہے, وہ ایک نظریاتی جماعت ہے. ان کے نظریے ٹاپ سے باٹم تک سارے کارکن ہیں, ان کا بھٹو کا نظریہ ہے, ان کے لیڈر بلاول بھٹو ہے, تو بلاول بھٹو کا فیصلہ سب قبول کریں گے ٹاپ سے باٹم تک, اور یہ دوبارہ کر بھی لیا. یہ بہت شاندار ایک روایت کام کی ہے, اور اس سے آزاد کشمیر کی سیاست جو انور الحق نے خراب کی تھی اس کو ایک تھوڑا سا ایک آس امید حوصلہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی بیچ میں, ٹھوک بجا کر حکومت کرے گی 8 ماہ, ٹھوک بجا کر سیاست کرے گی, اور آنے والے دنوں کے لیے حالات کو سازگار کر کے الیکشن میں جائے گی. اچھا اعجاز بھائی صاحب, پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ غیر روایتی فیصلہ اس کو میں کہتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے سے ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی نے درست فیصلہ کیا. کارکن پیپلز پارٹی کے جو جالے پورے آزاد کشمیر میں یا اوورسیز ڈائسپورا میں موجود ہیں, ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ راٹھور صاحب, میری اطلاع یہ ہے کہ اس فیصلے پر چودھری یاسین صاحب نے بھی اور لطیف اکبر صاحب نے بھی تفصیلات کا اظہار پارٹی تک پہنچائے ہیں بالکل, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں آپ کے اس فیصلے کو, تفصیلات ہمارے ہیں بالکل. اور سردار یعقوب صاحب نے بھی. آگے یہ ہے کہ ابھی تک کسی کارکن کی طرف سے کوئی رد عمل یعنی مخالفانہ رد عمل سامنے نہیں آیا. اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی پیپل پارٹی کے اندر جو سینئر قیادت ہے ان کی 2-3 افراد کی, چودھری یاسین صاحب کے حامی حلقے, اگر خود چودھری یاسین صاحب اس فیصلے کو آن کرتے ہیں تو ان کے حامی کارکن کیسے ڈسآن کر سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ لطیف اکبر صاحب خود اس فیصلے کو آن کرتے ہیں تو ان کے حامی حلقے کیسے ڈسآن کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. آگے اس کے کنسیکوینسز جو بھی ہوں گے سلسلہ سامنے ضرور آئے گا, لیکن یہ بات کہنا کہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوا, کہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, کہیں کوئی چیزیں بھی نہیں ہوئیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل اس پر تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن فیصلہ قبول کر لیا. بلکہ چودھری یاسین صاحب نے خود نامزدگی کا اعلان کیا ہے, فیصل صاحب کی نامزدگی کا. ویسے میری ذاتی رائے ہے کہ پارٹیوں کو اپنی فیصلوں میں کوئی کرائٹیریا ضرور مقرر کرنا چاہیے. کرائٹیریا دیکھیں نا, سیکرٹری جنرل ہیں, مطلب عموماً روایت یہ ہے کہ پارٹی کا صدر ہوتا ہے, پارٹی کا صدر اگر نہیں ہوتا تو عموماً سینئر 3 لوگوں میں سے بنایا جاتا ہے, پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل آتا ہے سارا. ہم فیصل راٹھور صاحب کی نامزدگی پر سوال نہیں اٹھاتے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں نے کرائٹیریا سے ایک واضح ڈیفائن ایسا ہو کہ آپ کی پارٹی کے اندر شامل جو سینئر 3 لوگ ہیں وہ اپنے لیے کارکنوں کے اندر جا کر جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ ان کے ساتھ اور آنے والے وقت میں ان کی اور پارٹی کا آپس میں لیزان کیا رہے گا. نہیں دیکھیں اس وقت جو صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں میں بتا دوں گا ان میں سے ان 4 لوگوں میں سب سے بہتر فیصل راٹھور ہی نظر آ رہے تھے. مجھے آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں ایک ایسے بندے کو
جو 10 بار ممبر اسمبلی بن چکا ہے اس کو ایسے سے کیوں کرتے ہیں جو 2 بار بنا ہے؟ آپ ایک ایسے بندے کو جو لگاتار 7 بار ممبر اسمبلی بنا ہے اس کے ساتھ 1 بار 2 بار بننے والے کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. صلاحیتیں ہو سکتا ہے 2 بار بننے والے کے اندر بہت زیادہ ہوں. اب دیکھیں نا, مجھے آپ سمجھائیں, لطیف اکبر صاحب کھاوڑے سے الیکشن جیتتے رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی کمال نہیں ہے. یہ لطیف اکبر کا اپنا کمال ہے یا اس کی برادری کا کمال ہے. چودھری یاسین صاحب 7 بار الیکشن جیتے ہیں نا, یہ چڑوئی والے لوگوں نے ان کو ووٹ دیتے رہے. پیپلز پارٹی کا وہاں نہیں ہے. چودھری یاسین پیپلز پارٹی سے ہٹ کر بھی وہاں الیکشن جیت تو سکتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے اپنی جوانی دی, پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے اپنا سرمایہ دیا, پیپلز پارٹی میں وہ اپنی ساری عمر انہوں نے صرف کی ہے. اگر وہ ایم ایل اے بن سکتے ہیں تو پھر وزیر اعظم بھی بن جائے اس کے عوض پارٹی نے ان کو کیا دیا؟ سوال یہ ہے. اب ان کے کارکن کل ان سے کتنے پوچھیں وزیر گے اعظم بن سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کتنے وزیر اعظم ایک. بناتے ہیں؟ تو ایک انہوں نے بنا دیا. چلے بہت شکریہ. قبول کر لیا, قبول اسی لیے تو انہوں نے قبول کر لیا, اسی لیے تو قبول کر لیا. دیکھیں چودھری یاسین صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ان کو قائد حزب اختلاف بنایا, پارٹی کا صدر بنایا, طویل عرصہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. اور یہ کریڈٹ کی بات ہوتی ہے آپ کسی پارٹی کے. اور ہم تو آج کے جو چودھری یاسین صاحب نے فیصلہ کیا ہے, جو انہوں نے انتہائی بردباری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے, چودھری لطیف اکبر صاحب نے کیا, آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے سب کارکنوں نے, تو یہ دیکھو نا, اگر تو یہ طے ہو جائے کہ فلانا ہی وزیر اعظم بنے گا تو نیچے کارکنوں کو میں نے وہ تو پھر نہیں کرے گا نا. تو اسی لیے یہ چیز اوپر رکھی جاتی ہے کہ جو بندہ الیکشن جیت کے آئے گا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے, وہ بھٹو کے نظریے کو مانتا ہے تو وہ کوالیفائی کرتا ہے وزیر اعظم بن جائے. فیصل راٹھور کو اس نے تو اس کا وسائل ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا اس کی جیسے میں نے کہا کہ آپ یقین جانیں, ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں, مسلم نون کے جو کارکن ہیں انہوں نے فیصل راٹھور کو مبارکباد دی ہے. ان کے جو خود مختار نظری کی ہمیں میں سیاسی جماعت سب نے کہا کہ فیصل راٹھور کو انہوں نے مبارکباد دی. ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی بھرپور طریقے سے کہ نہیں اس کو سراہا گیا. اس نے کہا کہ یار ایک نوجوان آدمی جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے, تو اگر یہ اوپر آ گیا, آزاد کشمیر وزیر اعظم بن گیا, اگر تو یہاں دیکھیں نا جیسے سہیل افریدی کے پی کے کا وزیر اعظم بن گیا تو وہ پی ٹی اے کا کارکن ہے. اگر سہیل افریدی بن سکتا ہے تو ہر بندہ بن سکتا ہے نا. تو لہٰذا بالکل اعجاز بادشاہ کی بات ٹھیک ہے, نہیں اعجاز بادشاہ کی بات ٹھیک ہے, اعجاز بادشاہ کی بات ٹھیک ہے, اعجاز بادشاہ صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ پارٹی کے صدر یعنی چودھری یاسین صاحب کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے. پہلی بات کیا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں, یہ جب 2023 کا ہوا الیکشن تو باری 2023 میں جب تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ ہوا نا فیصلہ, اس میں ہم ان کے ساتھ تھے, معاملات میں ساتھ مظفر آباد ہوتے رہے. میں نے اس وقت لطیف اکبر صاحب کو مظفر آباد جا کر 2-3 ہمارے صافی گواہ ہیں, میں نے جا کر لطیف اکبر صاحب کو کہا کہ آپ تاریخ کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو پارٹی کا موقع ہے, بھائی آپ اپنا وزیر اعظم بناؤ, کل آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ جیسے قد گھاٹ تو چودھری یاسین اور لطیف اکبر صاحب اگر 2023 میں اگر آپس میں ان کی آپ کھینچاتانی نہ ہوتی تو اس ٹائم یہ نوبت نہیں آتی. یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت اور آزاد کشمیر آج اس امتحان بحران سے دوچاری نہ ہوتا. تو لہٰذا اس وقت انہوں نے ایک دوسرے کو کھینچاتانی کی. اس وقت بھی ابھی دیکھیں 15-20 دنوں سے پھر یہاں کھینچاتانی ہو رہی تھی. پتہ آپ کو اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا ہے, یعنی آپ کو لابنگ کے پتہ آپ کو نا. تو لہٰذا یہ ان کو ہونا چاہیے. تو یا تو جیسے اعجاز عباسی نے کہا کہ یہ تو ہو جائے کہ پارٹی صدر ہے تو اوکے, پھر اختلاف ختم ہو گیا نا. تو آپ جب پھر جانے ایک دوسرے کے خلاف جا کے یعنی لابنگ کریں, معاملات کریں, تو ظاہر ہے پھر پارٹی جو کہ عادت ہے وہ پھر فیصلہ کرنے پر مجھے یار یہ اس کے اوپر کریں گے, یہ بھی نہ لہٰذا یعنی تیسرے کو لے آؤ, 2 کی لڑائی تو تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے نا. تو لہٰذا آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ آپس کے معاملات خود طے کریں, آپس میں 3-4 جو بڑے لوگ ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا, تاکہ اس کو آ کر آرام سے بتائیں. تو ظاہر اسلام آباد والے بیٹھ کے فیصلہ کریں, وہی کریں گے. اس میں سے نون لیگ والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے راٹھور صاحب. بات کرنا نشاندہی کرنا, یہ ابھی نون لیگ والوں کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں نا, جو الیکشن کی تیاری ہے, ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے فیصل راٹھور صاحب نے. یہ نوجوان آدمی, ہاں دیکھو نا, یہ عمران ابھی یہ آ گیا نا, پیٹرن آ گیا پیپلز پارٹی میں, یہ آ گیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے نوجوان بندے کو وزیر اعظم بنانا ہے, کئی لوگوں کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں. میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, نون لیگ میں سے مشتاق مناس ہو سکتا ہے, بیرسٹر افتخار گیلانی ہو سکتی ہے, فاتح کیانی ہو سکتے ہیں, وہ کیا نام ہے آپ کا یہ یعنی اس کا یعنی محسن عزیز ہو سکتے ہیں, اسامہ زاہد صاحب ہو سکتے ہیں. یہ جو نویں بچے جمہوریت سارے کے سارے وزیر اعظم کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تحریک عدم اتحاد پہ بات کی. جناب فیصل راٹھور صاحب جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نامزد کیا بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر, ان کی اہلیت کے بارے میں بات کی. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس پر عمل درآمد کے لیے جو چیلنجز درپیش ہوں گے نئی آنے والی حکومت کو, اس پہ ہم نے بات کی تفصیل کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.